अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इन डेप्थ विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज अगर हम पाकिस्तान की सियासत की हैपनिंग्स की बात करें तो बड़ा हैपनिंग डे था। इस हवाले से था कि आखिरकार पाकिस्तान के वजीर आजम इज्जत माब मियां नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली को ये शर्फ बख्शा कि वहां पे वो तशरीफ लेकर आए और साथ ही उन्होंने जो दहशतगर्दी जारी है इस मुल्क में उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बयान भी दे दिया। वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया कि 7 माह से हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं, अब मजीद हमें सिकत नहीं है, हम चाहते हैं कि हल हो ये तमाम मसाइल और अमन को हम एक और मौका देना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो एक आखिरी ऑप्शन जरूर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती। पॉलिसी बयान हमारे सामने आ गया, उस पर हमने देखा कि जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, ये जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनकी अपनी राय सामने आना शुरू हुई, जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें एमक्यूएम भी थी, जिसमें जमात इस्लामी भी है। उसके साथ साथ उसकी डिटेल से भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी यहाँ पर बताया कि 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई जो अब तालिबान से मुज़ाकरात करेगी और कोशिश करेगी कि उनको मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। उसका मैंडेट क्या होगा, वो किन शराइत पर होगी, इस पे हम अभी तफसील से अभी और वाज़े इस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम चीज ये कि तालिबान की जाने से भी काफी हद तक मस्बत जवाब आया है। वो कह रहे हैं कि शायद इस दफा हमें संजीदगी नजर आ रही है और हमारा जो मजलिस शुरा का इजलास होगा उसमें हम ये बात तय करेंगे और फिर इसका कोई वाज़े जो भी होगा जवाब देंगे। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे और उसके साथ साथ जो एक अफगानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस की है जमात इस्लामी के बैनर के तहत मुनाकिद हुई, उसमें मुनव्वर हसन साहब कुछ मजीद खुलकर सामने आए, मजीद उन्होंने क्या कहा इस पर भी हम बात करेंगे। जो पैनल पे गेस्ट हैं उनका मैं आपसे पहले यहाँ पर तारुफ करा देती हूँ। हमें एमएनए है ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। जमात इस्लामी के कराची के अमीर हैं, इस्लामाबाद तशरीफ लाए हुए हैं हाफिज नईम रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटिव हैं कमर मंसूर, वो कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं जो यहाँ पे स्टूडियोज में गेस्ट हैं उनके पास जाऊं, सवाल जवाब का सिलसिले का आगाज करूं। मियां नवाज शरीफ ने आज कौमी असेंबली में क्या इरशाद फरमाया, जरा जो उनके चीदा चीदा नुकात थे वो सुन लेते हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन की फराहमी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी और आइन का तकाजा है। अमन की इसी ख्वाहिश के तहत एक बार फिर मुज़ाकरात की राह हमवार की जा रही है। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जीतनी है, चाहे वो डायलॉग से जीतनी है, चाहे वो फिर ऑपरेशन से जीतनी है। वैसे मैं आपके सामने जरूर रखूंगी कि दीगर पार्टीज के रिएक्शन इस पर क्या आए, लेकिन जरा मैं इस पर बात कर लूं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, वाज़ेह कह दिया है, चले जी अच्छी बात है, एक दफा फिर मुज़ाकरात का रास्ता भी खोला, एक दफा फिर एक और ऑप्शन भी दिया अमन के लिए, पीस के लिए, लेकिन साथ ही ये पैगाम दिया है, क्या ये वाकई पैगाम है कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात की बात एक साथ नहीं चल सकती? यानी अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई और बीच में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर ये सिलसिला मुज़ाकरात का खत्म हो जाएगा, क्या ऐसा कोई इशारा दिया है इस जुमले ने? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की आज जो असेंबली में स्पीच थी, बुनियादी तौर पर उसके 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में उन्होंने जो रियासत की जिम्मेदारी है, अपने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, आइन का तहफ़्फ़ुज़, वो और उसके साथ किन हालात में से हम गुजरते रहे हैं, आज तक क्या होता रहा है, वो सारा उन्होंने उसका हवाल किया। दूसरे हिस्से में उन्होंने ये कहा कि जिस तरह इससे पहले इस मकसद को हासिल करने के लिए हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम जमातों ने मिलकर एक मैंडेट दिया, उसके तहत किस हद तक मुज़ाकरात हुए और ये कि जो जवाबी तौर पर हम तालिबान की तरफ से एक मस्बत पेशकदमी का तस्वर कर रहे थे कि वो मुज़ाकरात की बात अगर तमाम जमातें मिलकर कर रही हैं तो वो भी सीज फायर करेंगे या कम अज कम ये धमाके और ये दहशतगर्दी का सिलसिला बंद करके संजीदगी से मुज़ाकरात की मेज पे आएंगे, वो नहीं आ सके। तीसरा हिस्सा उनका तकरीर का सबसे ज्यादा अहम था, जिसमें उन्होंने जो अगला रोड मैप है, आज के बाद हमने क्या करना है, वो दिया और उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से ये बात कही कि पुरअमन हल को हम एक और मौका देना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 2 चीजें हैं। एक तो ये कि पूरी कौम को हम इस तरह यरगमाल नहीं बनने देंगे कि आपको लगे कि आप दहशतगर्दों ने कौम को खुदा न खास्ता को हॉस्टेज बना लिया, इस तरह का तासुर नहीं। और तीसरी बात यह कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। अब जो आपने सवाल किया है इसी हवाले से है। देखिए, बात यह है कि तालिबान का कोई एक ग्रुप है नहीं, कई ग्रुप हैं।
ہر دفعہ ٹی وی چینلز پہ آتا ہے, حکومت کی طرف سے آتا ہے, 52 سب کی کے طرف سے قریب آتا گروپ ہے. ہے, نہ 1 نہ 2 نہ 3 نہ 4. سارے کے سارے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کہا کہ طالبان کے سابقہ جو امیر تھے وہ مذاکرات کے لیے بالکل تیار تھے, لیکن آخری لمحات میں جس طرح ڈرون حملہ ہوا اور وہ ہلاک ہوئے اور پھر اس کے بعد سیبوٹاج ہوا سارا سلسلہ, وہ بھی حکومت نے, جو نثار علی خان صاحب نے, وزیر داخلہ نے بڑے واضح انداز سے تو ٹوک الفاظ سے پوری قوم کو بتایا. اب یہ کہ اس بات کے یقیناً خدشات موجود ہیں کہ کچھ ایسے گروپس جو مذاکرات کے حق میں نہ ہوں وہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو, یا دوسرے نمبر پہ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں, جو بعض گروپس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈ بھی کر رہے ہیں, اس میں ہمارے کو پڑوسی ممالک بھی ہیں جو نہیں چاہتی پاکستان میں امن ہو, پاکستان میں ترقی ہو, پاکستان میں استحکام ہو, پاکستان میں خوشحالی ہو. یہ دشمن ہمارے قریب بھی بیٹھے ہیں اور ہم سے دور بھی بیٹھے ہیں, جن کو ہم سب جانتے ہیں. وہ ان علاقوں میں فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, وہ ان علاقوں میں اسلحہ بھی دے رہے ہیں, ساری چیزیں. اب ان کی طرف سے بھی اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسی کارروائی. پھر میں یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ بات کا تھوڑا سا اس کی تشریح تو کر دیجئے, انٹرپریٹیشن مجھے چاہیے کہ دہشت گردی اور مذاکرات کی بات ساتھ نہیں چل سکتی. اگر کوئی واقعہ اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی واقعہ ہوا تو خدا نہ خواستہ کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعات ہوتے رہے ہیں دہشت گردی کے ابھی ماضی میں بھی, میں اپنے دور حکومت کی بات کر رہا ہوں, کسی واقعے کو طالبان نے ایکسپٹ کیا یا نہیں کیا, گورنمنٹ کے پاس اپنی یہ انٹیلیجنس انفارمیشنز ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے طالبان کا کس گروپ کا, اس کا تعلق کس علاقے سے, یہ معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں. یہی سوال لے کے یہ پتہ چل جائے گا اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہوا اس میں براہ راست طریقے طالبان کے جو ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں یا سنجیدہ ہیں, وہ اس میں کتنے بیرونی ہاتھ کتنا ہے یا ان گروپس کی کتنی شرارت ہے, اس کے مطابق انشاءاللہ آگے کارروائی ہوگی. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کیونکہ آپ تو واحد وہ جماعت ہے جو ہر صورت شاید, کیونکہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ اگر لاسٹ آپشن کے طور پہ آپریشن ہوا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں جی مذاکرات ہی وہ واحد حل ہے, کیونکہ بڑا آپ کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی بھی اب شروع ہو چکی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر بیچ میں یہ مذاکرات کا عمل سبوتاژ کہیں سے کیا جاتا ہے یا ان کی طرف سے ہوتا ہے, آج کراچی میں اٹیک ہوا ہے, آج انہوں نے دوبارہ سے ذمہ داری قبول کی ہے, آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے یہ دہشت گردی کی کاروائیاں مکمل طور پہ رک جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دہشت گردی کی کاروائیاں تو ہو رہی ہیں نا, اور ایکسیپٹنس بھی ہو رہی ہے, اور انہی کاروائیوں سے نکلنے کے لیے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نا, اور آج سے 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے سب نے متفقہ طور پر طے کیا تھا. اب جو ڈیلے اس میں ہوا اس سے نقصان ہی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کا عمل کسی بھی طرح شروع کریں ایک دفعہ, ٹھیک ہے نا, اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو, اس لیے کہ آپ نے خود ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, بے شمار فیکٹرز ہیں. بھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بین الاقوامی طور پر بھی ہمارے ملک کو ہدف بنایا ہوا ہے, اس لیے ہم کسی ایک یا دو واقعے کے اللہ نہ کرے وہ ایسا ہو, لیکن ہمیں ہر صورت میں یہ عمل آگے بڑھانا چاہیے, اسی سے سیز فائر ہوگا. چاہے دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی رہیں, وہ ہمیں مارتے رہیں, لیکن ہم کہیں نہیں بات کرتے رہو. دیکھیے ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں نا, کسی کی محبت میں تو نہیں. یہ مذاکرات کے طالبان کی محبت میں کر رہے ہیں لوگ, مجھے بتائیے, اپنے قوم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا, تو قوم کو بچانے کا ہم سرنڈر کر رہے ہیں, دوسرے نہیں کر رہے ہیں. مذاکرات جب کیے جاتے ہیں تو اس میں سرنڈر نہیں ہوتا ہے, وہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے کام کیا جاتا ہے نا. دنیا بھر میں جب جنگیں ہوتی ہیں لوگوں کی سیفٹی کے لیے تو پھر مار بھی دیا جاتا ہے نا, تو وہ تو مارا ہے نا, آپ نے مارا ہے نا, آپریشن تو ہوئے نا. تو آپ کیا چاہتے دیکھیں نا, اگر مارنے کے آپشن کے نتیجے میں ملک اور قوم کا فائدہ ہوتا تو پھر مذاکرات کی طرف پوری قوم کیوں آتی؟ تمام جماعتوں میں پوری قوم نہیں ہے. ایک سیکنڈ نہیں, میں پوری قوم ہے کیوں؟ ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے, آل پارٹیز کانفرنس نے نہیں کہا تھا کہ مذاکرات؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں, میرے ساتھ قمر منصور صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہیں, کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ بھی ہوں گے. السلام علیکم قمر منصور صاحب. جی وعلیکم السلام. قمر منصور صاحب میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں, لیکن چونکہ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو پھر یہ سوال کروں گی. حافظ نعیم صاحب بھی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہتے ہیں پوری قوم اس بات پہ متحد ہے کہ ان کو مذاکرات کی طرف ہی جانا چاہیے تھا, مذاکرات کی طرف ہی جانا چاہیے, چونکہ اے پی سی میں سائن کیا ہے جس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے, لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کو طرف سے بڑی ریلیکٹنس بھی آئی آپریشن کے حوالے سے کہ مذاکرات کے حوالے سے کہ جی آپریشن ہی اس کا واحد حل ہے, وہی کیا جائے. اور آج بھی جو ہم نے پارٹی کے ریئیکشنز کی طرف آتے ہیں تو ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے ابھی بھی کافی زیادہ ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اے پی سی پہ آپ کہتے ہیں مذاکرات ہو, اب آپ کہتے ہیں مذاکرات جو ہے وہ ہماری بے بسی کی تصویر ہے, ایسا کیوں ہے؟ بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آؤں گی تو آپ سے ضرور جانوں گی.
जी वेलकम बैक टू द शो इन डेप्थ विद नादिया मिर्जा। इससे पहले कि मैं कमर मंसूर साहब के पास जाऊं और उनसे उस सवाल का जवाब मांगू जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ के गई थी, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो दीगर जो सियासी जमातें थी उनका जो रिएक्शन आया। पीपल्स पार्टी जो कि सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उसके लीडर खुर्शीद शाह क्या कहते हैं, उन्होंने इस बात पे कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कम से कम कोई टाइम फ्रेम दे, यानी वक्त तयन करे, हम आपके साथ हैं। उन्होंने साथ में कहा कि क्या 7 महीनों बाद भी आपको लगता है कि मुज़ाकरात ही मसले का हल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फेक है कि हुकूमत के पास फैसले का इख्तियार नहीं है, फैसले कहीं और होते हैं। हुकूमत अगर हमें एतमाद में लेती तो बहुत सी अहम मालूमात हम उनको फराहम कर देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान उनके सरबराह हैं, वो कहते हैं कि हम भी हुकूमत के साथ खड़े हैं लेकिन मुज़ाकरात को खुफिया ना रखा जाए। मीडिया कमेटी को इख्तियार दिया जाए कि मेंबरान उनसे पूछ सकें कि डायलॉग का अमल कहां तक पहुंचा है। एमक्यूएम कहती है जिसके जो डिप्टी कन्वीनर लीडर साबका फारूक सत्तार, ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि हमने रियासत को दहशतगर्दों तालिबान के हवाले कर दिया है। क्या शहीदों के खून का सौदा करने का फैसला कर लिया गया है? अगर ऐसा है तो इसका ऐलान भी करना चाहिए कि हम बेबस हैं। अगर मुज़ाकराती वाहिद रास्ता है तो हुकूमत के लिए दुआ गो है। कमर मंसूर साहब, इतनी मायूसी क्यों है जब सब कह रहे हैं कि जी अच्छी बात है, हो जाए मुज़ाकरात, अगर अमन इससे आता है तो इससे आ जाए, आप क्यों इतने मायूस हैं? देखिए, मायूसी की वजह जो है वो साबका तजर्बात हैं नादिया। आपको याद होगा कि माजी में जो है वो शरई अदालतें सवात में कायम की गई थी और उसमें हुकूमत जो थी वो खुद भी जो थी वो मौजूद थी और उसको तमाम लोगों ने इसको सपोर्ट किया था, तमाम सियासी जमातें मां सिवाय एमकेएम के। एमकेएम ने कहा था कि ये गलत है और आप इसके जरिए एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो कभी भी पाए तकमील को नहीं पहुंच सकेगी। और नतीजा आपने देख लिया कि एमकेएम का इंस्टांस जो था वो दुरुस्त साबित हुआ। बाद में वही मौक़िफ़ तमाम सियासी जमातों ने अपनाया। उसके बाद हम जाते हैं आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जब तमाम सियासी जमातों ने मुज़ाकरात का मशवरा दिया था, एमकेएम ने उस वक्त भी कहा था कि अमन की खातिर हम भी इसके हक में वोट देते हैं। लेकिन अब वजीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में की जाने वाली तकरीर में जो है वो अपनी जो शिद्दत पसंद से मुज़ाकरात के लिए जो कहा है, तो एमकेएम उस मुज़ाकरात के लिए एमकेएम भी जो है दुआगो है कि अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हो, मगर ये लगता नहीं है कि ये कामयाब होंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं आपको इसके एक मेंबर का मतलब मैं यहाँ पर, चूंकि मेरा काम ये है कि मैं न सिर्फ पार्टी का स्टांस दूं बल्कि मैं सारी दुनिया को ये बताऊं कि जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं आप बिल्कुल करें, आपको करने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन पिछले 7 महीने में जो हुकूमत के पास मैंडेट था मुज़ाकरात का, उस मैंडेट के दौरान में पूरा मुल्क जो था वो आग खून में नहाता रहा। आप अगर बात करें इमरान खान साहब की पार्टी की, तो सूबे सरहद में उनकी हुकूमत है और उस हुकूमत के बावजूद वहां पर आग और खून का खेल जारी रहा। पहले दिन से पीटीआई का जो स्टांस है वो ये है और दूसरी जमातों का जो पीटीआई के साथ हुकूमत में मौजूद है, जमात इस्लामी है, उनका स्टांस ये है कि जनाब मुज़ाकरात होनी चाहिए। जिन चीजों की आप निशानदेही कर रहे हैं, वजीर आज़म ने उनसे इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम 7 माह से लाशें उठा रहे हैं लेकिन हम फिर भी एक चांस देना चाहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? जी बिल्कुल दीजिए, हम दुआगो हैं, लेकिन हम पहले से, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ उसकी ग्राउंड रियलिटी ये है नादिया कि पीटीआई और जमात इस्लामी की सूबे सरहद में हुकूमत है। वफाकी हुकूमत का जो भी स्टांस हो, वफाकी हुकूमत इन 7 माह के दौरान में मुज़ाकरात करती रही। कुछ चैनल्स उन्होंने जरूर इस्तेमाल किए होंगे, यकीनी तौर पे उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो जमातें जो कि तालिबान से या टीटीपी से हमदर्दी रखती हैं, कम से कम वो अपने सूबे में तो इस खेल को रुकवा देती। लेकिन आप देखिए कि अभी वजीर आजम साहब की तकरीर शुरू नहीं हुई थी और कराची के अंदर जो है वो 3 बम के धमाके हुए, जिसमें से एक खुदकश था और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे कुछ रेंजर्स के एहलकार और आम शहरी जो थे उसका शिकार हो गए। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि अभी वजीर आजम ने ये बयान दिया नहीं है, उनकी अभी बयान की बातगश्त अभी फजा से खत्म हुई है। अभी तो तैयारी पहले कर ली होगी ना उन्होंने, दहशतगर्दों ने, उनको तो ऑर्डर्स मिल चुके होंगे, उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी। तो जनाब सारे लोगों को पता था कि वजीर आजम आज असेंबली के अंदर आकर जो है इस हवाले से कोई जो है वो बात करने आ रहे हैं, तो फिर आप खुद सोचिए ना
کہ دونوں طریق ہم جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے قمر منصور صاحب ذرا رکھیے گا, کیونکہ منور حسن جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی, اور جو 7 مہینے ضائع کر دینے کی بات ہو رہی ہے کہ 7 مہینے تک کیا ہوتا رہا, اے پی سی میں کھلا مینڈیٹ دے دیا گیا, اس کے باوجود حکومت سوتی رہی. حکومت کو بہرحال ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے ڈیسیجن لیا, اچھا یا غلط لیا, وہ چیز سامنے آئے گی, لیکن ان 7 ماہ کا حساب تو حکومت کو دینا پڑے گا. لیکن ذرا میں طارق فضل صاحب سے یہ پوچھ لوں کہ ان 7 مہینوں کا کوئی حساب ہے یا نہیں ہے, یا سب بھول جائیں مٹی پائیں. منور حسن صاحب سے آج ہم نے خصوصی گفتگو بھی کی تھی اس کانفرنس کے دوران, وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گی. ذرا پہلے میں ان کا ڈاکٹر صاحب کا جواب لے لوں. ڈاکٹر صاحب بڑے خدشات تو ہیں نا, مطلب اف اینڈ بٹس کے ساتھ آپ یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, آپ کو کتنا لگتا ہے, آپ پرسنلی کتنے مطمئن نظر آتے ہیں؟ دیکھیے خدشات جتنے بھی آپ نے بیان کیے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پہ ہر پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے. بلکہ میں نے تو دیکھا ہے جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں, اور میں نے تو ایک آنریبل ممبر کو, جب اس 4 رکنی کمیٹی ہے ٹی وی پروگرام میں, اس سے پہلے ان کا انٹرویو اسی پروگرام میں ہوا, اور انہوں نے کہا جی کہ طالبان کا مسئلہ نہ تو شریعت ہے اور نہ وہ شریعت مانگتے ہیں. حالانکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت جس کو اپنا ان کا برانڈ ہے شریعت کا, اس کا نفاذ چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے بار بار بات کرتے ہیں. لیکن وہ ممبر یہ فرما رہے تھے کہ وہ شریعت تو ممبر ہے. ہاں جی, میں یہ رستم شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جی وہ شریعت ان کا مسئلہ نہیں ہے. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ممبر یہ بات کر دے آج یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی طالبان کا مسئلہ شریعت نہیں ہے, تو وہ طالبان, انہوں نے یہ بھی وضاحت نہیں کی. لیکن میں صرف یہ پوائنٹ آپ کے سامنے اور اپنا ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تو وہ جب طالبان سے بیٹھ کے بات کریں گے تو طالبان تو کہیں گے آپ نے تو مذاکرات سے پہلے ہی پوری قوم کو یہ کہا کہ ہمارا مسئلہ شریعت نہیں ہے, تو کیا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈرگز کی اسمگلنگ ہے, کیا ہمارا مسئلہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میرا نام لے دیا گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ifs and buts کی بات کی, میرا یہ خیال ہے جو کمیٹی کے ممبران ہیں انہیں مذاکرات سے پہلے میڈیا سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ میڈیا پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اس وقت خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے 45 منٹ کی پریس کانفرنس کر ڈالی, دیگر ممبران کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیا سے اشتراک کریں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں جو سٹیٹمنٹ, میں نے صرف آپ کو ایک سٹیٹمنٹ رکھی ہے, ہر ممبر مختلف چینلز پہ مختلف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمیٹی کی ذمہ داری لگائی گئی ہے مذاکرات کی, سنجیدگی سے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں. عرفان صاحب کو بھی پریس کانفرنس نہیں سنی, اس لیے میں اس کے مدرجات سے واقف نہیں ہوں. لیکن یہ جو بیانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, میرے حساب سے یہ کوئی پازیٹیو بیان اس انداز سے نہیں ہے. جب آپ طالبان کے سامنے بیٹھیں گے وہ یقیناً اسے اپنی سبکی سمجھیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ہم شریعت کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ شریعت ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک, میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی, آپ نے ifs and buts کی بات کی, میں صرف آدھا منٹ آپ کا اور لوں گا. دیکھیں بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے کی کہ بہت سارے لوگ, بہت ساری طاقتیں, بہت سارے اسٹیٹ نان اسٹیٹ, ہمارے پڑوسی, باہر کے بیرونی دنیا, ویسٹرن ورلڈ, بہت سارے لوگ نہیں چاہتے پاکستان میں امن ہو. ان کی طرف سے آپ کو خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مذاکرات کے عمل کے دوران یقیناً ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جو اس عمل کو ختم کرے. تیار ہیں, عوام ذہنی طور پر تیار رہے, اور دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی رہیں گی اور تب بھی مذاکرات کا عمل جاری رہے گا. دیکھیں اب آپ نے ایک سٹیپ آگے چلی گئی, مجھے ہمیں عوام کو کلیئرٹی چاہیے. میں نے ایک پروگرام میں ایک جملہ کہا تھا, میں دوبارہ کمیٹی بنی آج ہے, حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں, تصویریں کھینچ کے ہم یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, چلنے دو. حافظ صاحب یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ کم از کم یہ تو بتائیں کہ جی اب جیسے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی یہ خدشات ہیں, اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں اور ان بٹوین کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو جاتی ہے تو کیا یہ عمل جاری رہے گا یا یہ عمل رکے گا؟ ان کو یقیناً یہ بتانا چاہیے, اور ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو 4 لوگوں کے نام دیے اس پہ ورکنگ کیا کی. اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو اس سے تو ان کی ورکنگ پتہ چلے. جو فیئرز ہیں جو منور صاحب کا بھی آپ اگر بتائیں گی اور دکھائیں گی, انہوں نے جو بات کہی ہے یا اور پارٹی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں, اصل میں پرابلم یہی ہے کہ 6 مہینے اس طرح نکلے ہیں اور کوئی چیز واضح طور پر سامنے نہیں آئی. اب جو چیز سامنے آئی ہم اس کو ویلکم تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں خدشہ یہ کہ بھائی آپ کی ورکنگ اچھی نہیں ہے. آپ نے ٹی او آر نہیں بتایا, اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے, کن بنیادوں کے پر یہ کمیٹی کتنی بار اختیار ہوگی. پھر اس کمیٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں خود نگرانی کروں گا, بہت اچھی بات. اگر ملک میں رہ گئے تو ملک میں رہے, پارلیمنٹ میں آتے رہے, قومی اسمبلی میں, اچھا وہ آتے رہے اور وہ کہیں گے بہت اچھی بات ہے, پرائم منسٹر کو ہی انیشیٹو لینا چاہیے, قومی مسئلہ ہے. لیکن
دیکھیں ایک بات منور حسن صاحب بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے کہ طالبان سے اگر آپ کو ڈیل کرنا ہے تو ان کے جو اساتذہ ہیں وفاق المدارس کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ کو آن بورڈ لینا ہوگا. کمیٹی کے کوئی بات ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ چیزوں کو مثبت پیرائے میں آگے بڑھا سکتے ہیں. خوف کی بنیاد پر کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اس پر آپ کسی بھی معاملے کو معطل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. قمر منصور صاحب, آپ مجھے بتائے گا کہ ان سیکیورٹی خدشات کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر بیچ میں کوئی ایسی کارروائی ہو جاتی ہے تو پھر MQM کیا کوئی پریشر کوئی کرے گی, یا جی جس طرح سے آپ لوگوں نے ماضی میں کیا, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا اس کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے کہ جی اگر خدا نہ کرے کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی پوزیشن کیا ہوگی, مذاکرات کا عمل جاری رہے گا نہیں رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی اپنی پارٹی کا اسٹانس جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے, لیکن میں ایک دفعہ پھر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو اعلان جنگ کر رکھا ہے پوری پاکستانی قوم کے خلاف, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ جب وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے تو ہم دعا گو ہیں, اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائیں. لیکن مجھے نہیں لگتا, اور آپ دیکھیے گا کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو بھی فضا ہے وہ اس فضا کے اندر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ چیزوں کو بھی تو تھوڑا سا اچھا ایک سیکنڈ قمر منصور صاحب, ضمانت کوئی دے گا. قمر منصور صاحب ایک سیکنڈ, میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو یہ حکومت کی سنجیدگی نظر آ رہی ہے اس میں؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت پوری سنسیئرٹی سنجیدگی کے ساتھ یہ مذاکرات کرنے جا رہی ہے, یا کوئی فلر کے طور پر سامنے آ رہا ہے چیز؟ جی اس میں بالکل بھی حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے, کیونکہ اگر حکومت کی سنجیدگی ہوتی تو وہ ٹائم فریم طے کرتے. پوری تقریر میں وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ بھی TTP کا نام نہیں لیا, اور ہمارے کچھ لیڈران ایسے ہیں کہ طالبان کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں نادیہ کہ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو کمیٹی کے 4 ممبران سے پہلے بات کرتی. ابھی میرے بھائی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو میڈیا سے دور رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 4 ممبروں میں سے سوائے ایک جو عرفان صدیقی صاحب کے, شاید کسی سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی خود بات ہوئی ہو یا ان کو پتا ہو. ایون حالت یہ تھی کہ ان کی جو تقریر لکھ کے ان کے ہاتھ میں دی گئی تھی, انہوں نے کراچی میں ہونے والے 3 دھماکوں میں جو رینجرز کے اہلکار اور راہگیر جو شہید ہوئے ان کے بارے میں بھی بات نہیں کی, ان کا تذکرہ تک نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات, اہم امپورٹنٹ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں جیسے سوات میں شرعی عدالتوں کے اوپر اور دیگر مواقع پر متحدہ قوموں میں ان کا چونکہ ہمیشہ اسٹانس رہا ہے, اور بعد میں دوسری جماعتوں نے اس کو اپنایا ہے. اگر نہیں, میرا ایک جملہ پورا ہو جانے دیجیے, اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو ڈاکٹر فاروق ستار جن کے 25 MNA ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار کی تقریر PTV پر نشر ہوتی تاکہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو پتہ چلتا کہ متحدہ قوموں میں کیا کر رہی ہے. لیکن آپ کی نیت اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں ایک مختصر سا بریک لے لوں اور بریک کے بعد واپس آؤں گی. آپ کے اس پوائنٹ کو ہی لے کر شروع کروں گی کہ حکومت کی غیر سنجیدگی اس میں ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جی اگر ایک کمیٹی آپ نے بنا دی ہے, ایک کمیٹی فارم کر دی, اس کا ایک بندہ کہتا ہے مجھے تو کسی نے انفارم ہی نہیں کیا تھا, تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس کو پہلے کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا گیا, اس کو کوئی ایک اسپیسیفک مینڈیٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ بریک سے واپس آؤں گی. منور حسن صاحب سے جو خصوصی گفتگو کی تھی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس پر بھی میں کوشش کروں گی کہ ہمارے گیسٹ جو ہیں یہاں پر موجود وہ اپنی اپنی رائے ہمیں ضرور دیں. ہمارے ساتھ رہے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اس سے پہلے کہ میں مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں, ذرا میں چاہ رہی تھی کہ جو ایکسکلوسیو گفتگو ہوئی ہے ہماری جماعت اسلامی کے امیر منور حسن صاحب سے وہ سنا دی جائے, اس کے بعد پھر میں مزید بات کروں گی. منور حسن صاحب, بڑا چیزیں کنٹروورشل ہوتی چلی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ایک طرف ہم نے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی کچھ کرنا ہے, چاہے مذاکرات کرنے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف یا آپریشن کرنا ہے, قوم کو متحد ہونا ہے اور متحد سیاست دانوں کو کرنا ہے. لیکن ہو اس کے ٹوٹلی برعکس رہا ہے, بجائے متحد کرنے کے ہم قوم کو مزید ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا اس میں اہم رول سیاست دانوں کا ہے؟ اصل میں بصیغہ جمع آپ سیاست دانوں کا لفظ استعمال کر لیتی ہیں. سیاست دانوں نے تو مینڈیٹ دے دیا میاں نواز شریف کو حکومت کی حیثیت سے, وزیر اعظم کی حیثیت سے. کیا آپ نے یہ حق دیا تھا کہ چاہے مذاکرات کریں یا چاہے آپریشن کریں امن لے آئیں, یا صرف آپ نے یہ حق دیا تھا کہ جی آپ کو ہر صورت مذاکرات ہی کرنے ہیں؟ دیکھیے وہ تو APC کے اگلے دن تمام اخبارات نے, سارے میڈیا نے اس وقت بھی اس کے بعد بھی مسلسل نشر کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امن کو ایک موقع دینا چاہیے, مذاکرات کی میز بچھنی چاہیے. اس کی جو ماڈلٹیز ہو سکتی ہیں, پروز اینڈ کونز ہو سکتے ہیں, اس پر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ہی کو غور کرنا تھا. اور اس لیے انہوں نے وقت ضائع کیا, نہ معلوم کس کے ایما پر, کس کے پریشر میں,
کس کے ڈو مور کے نتیجے میں وہ اس طرف نہ آ سکے، کسی اور طرف چل پڑے. جتنی جانیں تلف ہوئی ہیں اور لوگ شہید ہوئے ہیں جتنے بڑے پیمانے پر، اس کی ذمہ داری 100% وزیر اعظم پر ہے کہ انہوں نے مذاکرات کی میز نہیں بچھائی. اور وہ اس کی ذمہ داری سے بات بتائیں کہ انہوں نے 4 آدمیوں کا نام ایک انٹرویو کے اندر کیوں لیا جس میں میرا نام بھی تھا کہ آپ بھی کچھ کریں. وہ کیا کریں آخر؟ مولانا سمیع اللہ کو ٹاسک دیا اور مولانا سمیع اللہ اس کے گواہ ہیں. کل انہوں نے یہاں بیان بھی کیا کہ انہوں نے کانٹیکٹ کر لیا تھا طالبان سے اور پازیٹیو رسپانس بھی ان کی طرف سے ملا تھا، لیکن پھر نواز شریف کے ٹیلی فون خاموش ہو گئے، ان سے رابطے سارے منقطع ہو گئے. تو اس لیے میاں صاحب ہمیں بتائیں کہ کس کے ایما پر وہ مذاکرات کو سبوتاج کرتے رہے ہیں اور 6 مہینے انہوں نے قوم کے ضائع کیے. آخری حل یہی نکلے اور تمام کنسنسس یہی ہو کہ جی اب مذاکرات حل نہیں ہے، اب آپریشن حل ہے، تو اس میں آپ لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کراچی میں آپریشن جاری ہے، بلوچستان میں 5واں ملٹری آپریشن جاری ہے. سوات اور بنیر کے آپریشن کے باوجود فوج ابھی تک وہاں پر موجود ہے جبکہ کہتے ہیں سکسیسفل ہے. مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن کا نتیجے سب دیکھ چکے ہیں. اس لیے جب وہ طاقت اور قوت کے استعمال کی ملٹری آپریشن کی بات کریں گے تو ہم ان سے کہیں گے کوئی بیلنس شیٹ پیش کریں. پچھلے 30-35 سال میں جتنے ملٹری نصیر اللہ بابر نے ملٹری آپریشن کیا تھا کیا نتیجہ نکلا اس کا کراچی کے اندر. تو اس لیے قوت اور طاقت نے دنیا میں کبھی کوئی مسئلہ ریزالو نہیں کیا ہے، ایشوز کو کنفیوز کیا ہے. سر مذاکرات پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، مذاکرات کن شرائط پہ، مشروط یا غیر مشروط؟ نہیں، یہ تمام چیزیں وزیر اعظم کو طے کرنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی میز بچھائے بغیر ان ایشوز کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا. اسامہ بن لادن کے حوالے سے ایک دفعہ پھر نئی کنٹروورسی کو آپ نے جنریٹ کر دیا ہے. کیا یہ آپ کا اپنا بیان جو ہے وہ آپ کی ذاتی حیثیت میں ہے یا جماعت اسلامی کا یہ اپنا ورژن ہے؟ جماعت اسلامی میں 2 حیثیتیں نہیں ہوتی. جو آدمی ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ذمہ داری سے بات کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو ہمت دی ہے، اس نے حوصلہ دیا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. اس نے لوگوں کا نقطۂ نظر بدلا ہے، اس نے زاویہ نگاہ تبدیل کیا ہے، اس نے زندگی کی ترجیحات تبدیل کی ہے. اس اکیلے نے امریکی فورسز کا سالہ سال مقابلہ کیا ہے، لاکھوں فورسز کو زیر کیا ہے، ان کے کلچر کو تہس نہس کیا ہے. اس لیے ہمارے نزدیک وہ ہیرو ہے. امریکن جب چاہیں گے نئے اسامہ بن لادن گھڑ کر لے آئیں گے. نسرین، آپ نے گفتگو سنی منور حسن صاحب کی اور ایک دفعہ پھر انہوں نے بانگ دہل یہ بات کی ہے کہ جی اسامہ بن لادن ہمارے دلوں میں بستا ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے. اس پہ میں مزید بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا حکومت کی غیر سنجیدگی پہ بات کر لوں، جو کہ غیر سنجیدگی کی بات جماعت اسلامی بھی اٹھا رہی ہے، غیر سنجیدگی کی بات MQM بھی اٹھا رہی ہے. حکومت واقعی اتنی غیر سنجیدہ ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی MQM، ان کو آزادی رائے بھی ہے، ان کا حق بھی ہے جس انداز سے مرضی وہ بات کریں. لیکن اگر حکومت غیر سنجیدہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے اور دیگر بھی جتنے اہم قومی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے، جو ہم بہتر سمجھتے ہیں وہ ہم کر گزرتے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے پاس بالکل سمپل میجورٹی تھی، نہ کسی جماعت کی ہم نے رائے لینے کی ضرورت تھی، نہ کسی کے پاس جانا تھا، نہ کسی سے پوچھنا تھا، نہ کسی کی آشیرواد چاہیے تھی. لیکن ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے. ہم نے جب اس ایشو کے اوپر خاص طور پر چونکہ چاروں صوبے اس کی زد میں ہیں، پاکستان پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ تنہا کھڑا ہے، پاکستان کے اوپر الزامات آ رہے ہیں اور خدا نخواستہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید دہشت گردی ڈاکٹر صاحب مسلمان اس کو پھیلا رہے ہیں، حالانکہ ہم خود تو اس کا شکار ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی سنجیدگی کی آپ نے بات کی تھی، اس حوالے سے میں یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ ہم نے سب کو بٹھایا، سب سے رائے لی اور اس کے بعد جو ہم نے متفقہ حکمت عملی بنائی وہ سب کی رائے لے کے کی. میرا خیال اس سے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ 9 سپٹمبر کو بنا لی تھی نا. اس کے بعد پوچھتے ہیں نا کہ جی جو اتنا سال اتنے مہینے آپ نے انتظار کیا. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا APC میں جب ایک فیصلہ ہوا مذاکرات کا تو جناب منور حسن صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ پوری قوم ظاہر ہے مینڈیٹ سیاسی جماعتوں کے پاس تھا، انہوں نے فیصلہ کیا مذاکرات کا، اس کا مطلب یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا. اس کے بعد غیر سنجیدہ ہم تھے یا وہ ہیں جن کو یہ اپنا ہیرو مانتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد ان کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ یہ کیا جانا چاہیے تھا جو ان کے ہیرو ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں، نہ کہ ہر دوسرے دن دھماکہ. پاکستان فوج کا ایک جرنیل اس کے ساتھ ایک کرنل انہیں شہید کیا گیا. نہیں وہ سارے وہی ہے نا جی، وہ تو آپ کے سارے وہی ہیں نا. اسامہ بن لادن نے کوئی حملہ پاکستان میں نہیں کیا. وہ وہی ہیں، وہ مرتے ہیں. آپ پاکستان فوج مرتی ہے، آپ کہتے ہیں شہید نہیں ہے. آپ تو حکیم اللہ محسود کو بھی شہید جس کو امریکہ مارتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں. اس لیے اس کنٹروورسی کو نہ پیدا کریں. اس وقت جو اگر آج مولوی فضل اللہ کو ہماری فورسز مار دیتی ہیں تو اس کو آپ شہید کہیں گے؟
بھائی میں آپ اس دیکھیے اگر آپ بتا دیں نا، اگر آپ مجھ سے 50-60 سوال کر لیجیے اس طرح کے میں تو صرف ایک سوال پوچھ رہی ہوں، میں تو آپ سے صرف یہ بات کر رہا ہوں مولوی فضل اللہ کو آپ معاف یہ چاہتی ہیں کہ یہ موضوعات چھڑیں جو اصل موضوع ہے کہ اس مذاکرات کی سنجیدگی کیا ہونی چاہیے. نہیں میں جو مجھے جواب دینا ہے وہ دوں گا میں. آپ اپنی مرضی سے میرے منہ سے وہ جواب نہیں دلوانا چاہیے. آپ کو میڈیا کا یہ کام بھی نہیں ہے اس طرح کی کنٹروورسیز پیدا کر کے ادھر لگا دے اور پھر امریکہ کی مرضی کے مطابق کام شروع کر دے. تو آپ کو وہی کرنا چایے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. غیر ضروری کنٹروورسیز میں آپ میری بات یہ ہے اس مسئلے پر میں ایک منٹ عمر صاحب سے ایک اجازت لے کر دیکھیے اس ایشو کے اوپر جو آپریشن کا مسئلہ ہے نا یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. یہ کسی پر الزام لگانے والی بات نہیں ہے. حکومت ہے تو ان کو فیس کرنا ہے. آپ حکومت میں ہیں آپ نے اتفاق رائے پیدا کیا ہے اب آپ کو کڑوی سننی پڑے گی. حکومت نے جواب بھی دینا ہے ٹھیک ہے نا ان کو جواب دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں فوجی آپریشن جو منور صاحب نے کہا ہے نا کہ فوجی ایم کیو ایم بہت بات کر رہی ہے نا کہ آپریشن ہونا چاہیے آپریشن. دیکھیے یہ ایم کیو ایم اس بات کو جانتی ہے. سب کچھ حالات تھے وہاں پر دہشت گردی تھی کراچی میں سب کچھ تھا اور جب یہ آپریشن کا فیصلہ ہوا 90s کی بات کر رہا ہوں میں ایم کیو ایم کے اوپر تو ایم کیو ایم نے اس پر اعتراض کیا. ان کے ساتھ اگر کوئی واحد جماعت تھی کہ جس نے آپریشن کی مخالفت کی تھی تو وہ جماعت اسلامی تھے. ایم کیو ایم سے جو ہماری مخالفت ہے جو ہماری ان سے اختلاف ہے سب کے سامنے ہمارے لوگ شہید ہوئے ان کے ہاتھوں. لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے. فوجی آپریشن بندہ بیرا ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے فوج عوام سے لڑ جاتی ہے اور جو کچھ وہ کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑے کوانٹم کے ساتھ اقوام متحدہ چلے جاتے ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم سے درخواستیں کرتے ہیں. آپ لوگ بڑی فوجی آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں. ابھی منور حسن صاحب نے پچھلے تمام فوجی آپریشن گنوا دیے کتنے کامیاب ہوئے. کراچی میں بھی دیکھا جائے تو ایک فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے نا رینجرز وہ بھی آپریشن کر رہا ہے. کتنا وہ کامیاب ہوا آپ کے سامنے ہے. نادیہ مجھے آپ موقع دیجئے گا میں آپ سے صرف اتنا بات کہنا چاہتا ہوں نادیہ کہ میں یہ دونوں حضرات کا بڑا احترام کرتا ہوں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں میں نے ابھی آپ سے حکومت کی سنجیدگی کی بات کی تھی. آپ نے خود ان کو انٹرپٹ کیا کہ کمیٹی کا ایک ممبر جو ہے وہ آدھے گھنٹے تک جو ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے تو طارق بھائی کو خود نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے صرف عرفان صدیقی صاحب ایک واحد شخصیت ہیں جن کی شاید وزیر اعظم سے روزانہ کی بنیاد پہ صبح شام بات ہوتی ہوگی. باقی جو تینوں ممبر ہیں میرے حساب سے وہ سائلنٹ فیچر ہیں اور ان کا کوئی رول بھی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ریٹائرڈ میجر عامر کی آپ جانتی ہیں ان کی بھی شخصیت ایک متنازع ہی رہی ہے. صرف رحیم اللہ یوسف زئی اور رستم محمد تو خود طالبان کے پاس افغانستان کے اندر قید میں رہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو اس کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات کرتی لیکن حکومت تو کوئی سنجیدہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی تقریر 18 کروڑ عوام کے سامنے نہیں گئی. آپ نے پی ٹی وی پہ نشر نہیں کیا اس کو روک دیا صرف اس لیے کہ واحد ایم کیو ایم تھی جو سب کے سامنے کھل کر بات کرتی. آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم مذاکرات چاہتے ہیں اور آپ ہمیں مینڈیٹ دیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ دعا گو ہیں. لیکن 18 کروڑ کے عوام کے سامنے اگر ان کی نیت صحیح ہوتی تو پی ٹی وی پر ڈاکٹر فاروق ستار کی جو ہے تقریر جاتی جن کے 25 ایم این اے ہیں جن کو اتنا بڑا مینڈیٹ حاصل ہے جو پورے پاکستان میں میں تیسرے پروگرام میں بیٹھا ہوں. آج ہر چینل میں ہمارے بھائیوں کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. میرے بھائی نے کسی طرح بلا دی ہے کہ وہ چلا دے گی پریس کانفرنس. یہ کون سی ایسی بات ہے کہ پریس کانفرنس نادیہ وہ وقت گزر گیا اور بنیادی بات یہ ہے کہ شاید حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت مخالفت نہیں آنی چاہیے تھی اور سارے لوگوں کو وزیر اعظم کو یسر کرنا چاہیے تھا تو ہم نے بھی ان کو یسر کر دیا. دوسری بات جناب ہم کھل کے مذاکرات کی مخالفت نہیں کر رہے ہم سنجیدگی اور ماضی کے سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ نعیم بھائی بیٹھے ہوئے سنیے یہ نعیم بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاق المدارس میرے بھائی نعیم بھائی پورے ملک کے شہری جو ہیں وہ آگ خون میں نہا رہے ہیں. وفاق المدارس کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اساتذہ کو تو خود آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں مینڈیٹ نہیں ہوتا نا قمر صاحب. مینڈیٹ جب نہیں ہوگا کسی کے پاس تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ مولانا سمیع اللہ کو تو سب جانتے ہیں. خیبر پختونخوا میں لوگ مر رہے ہیں ان کو جب مینڈیٹ نہیں ملے گا تو وہ کیسے بات کریں گے؟ بے بس ہو رہی ہے. نہیں مولانا سمیع اللہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے کہا تھا وزیر اعظم بعد میں کہتے ہیں میں نے تو ان کو مینڈیٹ دیا ہی نہیں تھا. دیکھیں نا اب اس طرح کی پوزیشن میں تو کیسے لوگ آگے بڑھیں گے؟ بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کہ چائے کی پیالی ہے اٹھا کے کسی کو دے دینی ہے. ابھی تو آپ نے ایسے ہی کیا مولانا سمیع الحق صاحب نے اس کمیٹی میں تو ایسے ہی کیا نہیں اس کمیٹی کی باقاعدہ ایک ذمہ داری لگی ہے. مولانا سمیع الحق صاحب نے یہ کہا کہ میرے رابطے ہیں میں قیام امن کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے بہت مثبت اور بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہوں. یہ صاحب نے کہا بسم اللہ آپ ضرور ادا کریں. بلکہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ طالبان کے 50% سے زیادہ لوگ مذاکرات کے حق میں ہیں.
تو ہم نے انہیں بھی کہا کہ جی اگر حق میں ہے آپ اچھا، رابطے میں ٹھیک ہے، آپ ضرور وہ کردار ادا کریں، انہیں لے کے مذاکرات کی ایک ٹیبل پہ۔ امپریشن یہ بڑا اسٹیبلش ہوا ہے کہ جی ہماری جو فوج ہے وہ آپریشن کے لیے تیار بیٹھی ہے، بھری بیٹھی ہے کہ جس نے ہمارے جوانوں کو مارا ہے ہم نے ان کو مارنا ہے۔ کیا اس تمام پروسیس میں فوج کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ دیکھیں فوج اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی فوج ہے، ہمارے پہلی دفعہ میں کوئی شک ہی دیکھ نہیں رہا ہے ہوں کہ ہمارے جو سویلین اس وقت گورنمنٹ ہے، فوج ہے، وہ ایک دوسرے سے جو دیکھیں میں تھوڑا سا اسی سوال کا میں دوسرے اینگل سے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ جتنی بھی اس وقت آپریشنز ہیں طالبان کے خلاف ہوں، کراچی میں ہوں، ٹارگیٹڈ ہوں، یہ سارے انٹیلیجنس بیسڈ ہیں۔ انٹیلیجنس کا سب سے بڑا جو سورس ہے بالکل ہے کراچی آپریشن کامیاب ہے نہیں سر؟ بہت بہتر، کامیاب 100% نہیں لیکن بہتری کی طرف ہے، نہیں کراچی بالکل ہے۔ 5 ماہ سے آپریشن کر رہے ہیں، میں طالبان کی بات کر لوں کراچی کا میں آپ کو جواب دوں گا۔ کراچی میں بھی وہی ہے۔ اب وہاں پہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ صرف فوج کمی نہیں ہے، ہو رہا ہے، وہ شیئر کرتے ہیں سول گورنمنٹ سے۔ کتنے پرسنٹ؟ بہرحال مختصر یہ ہے کراچی کے طالبان نہیں پتا فوج بالکل آن بورڈ ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جس وقت مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، یہ بات شاید کبھی میڈیا میں نہ آئی ہو، میں آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان دنوں میں فوج نے اپنی جو روٹین کی موومنٹ ہے وہ بھی کم کر دی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اور ابھی جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے وہ حکومت کو بتا کے ہوئے تھے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں جی کہ حکومت کو نہ بالکل بتا کے ہوئے تھے، وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت تھے، لیکن سیاسی جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں، سارے کے سارے ان قربانیوں کے باوجود اب آپ جس بھی جماعت کی بات کریں، قربانیوں کے باوجود وہ مذاکرات کے حق میں تھے۔ فوج نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن فوج بھی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے کہ اگر مذاکرات کے ذریعے امن آ سکتا ہے تو ان کی رائے اس میں شامل ہے۔ آپ اس پہ کچھ آخری بات، کچھ سیکنڈز؟ نہیں میں تو بہت آخری اور پہلی بات بھی یہ ہے کہ دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں نا ملکوں کے درمیان، تو جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے اور مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور بالآخر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی ہو اور کوئی اور فورس کرنے کی کوشش کرے گی، اس پہ ہمارے تمام ایجنسیز کو اور سیکورٹی اداروں کو اس میں بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات کے ذریعے انشاءاللہ سیز فائر ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو علماء کو اور ان ساری جماعتوں کو جن کا یہ موقف ہے ان کو بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ آخری میں بات کرنا چاہوں گا، ون لائنر دے دیجئے قمر منصور صاحب، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، ون لائنر دے دیجئے۔ جی نادیہ، میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ آپ جب تک عوام کو اعتماد میں نہیں لیں گے، عوام کو اپنے ساتھ آن بورڈ نہیں لیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو جو مجرم ہیں، جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور عوام پر حملہ کر رہے ہیں، ان کا قلع قمع کرنا ہوگا، پھر مذاکرات شروع ہوں گے۔ جب تک آپ قلع قمع نہیں کریں گے تب تک مذاکرات کی بات جو ہے وہ صرف ہوا میں ہے۔ چلیں اس پہ ایک اور پروگرام ڈیفینیٹلی، یہ ابھی نہ ختم ہونے والی بحث ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جی جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ کچھ مذاکرات کے کچھ چیدہ سوالات بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ کن شرائط پہ مذاکرات ہوں گے، اور ہوں گے تو شرائط پر ہوں گے، مشروط ہوں گے، غیر مشروط ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ایک لمبی بحث ہے، اس پہ نیکسٹ اپنے پروگرام میں ضرور بات کریں گے۔ فی الحال دیجیے اس پروگرام سے نادیہ مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔